अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाजरीन किराम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ वजल ये ऑनलाइन सवालात व जवाबात सेशन का एपिसोड 6 आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह आप हज़रात के तासुरात हमको मिले, बहुत ही उम्दा आपने इस बारे में बतलाया। और मज़ीद ये हमारा ऑनलाइन सवालात व जवाबात सेशन है। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर या हमारी मेल आईडी पर अपना सवाल भेज सकते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी मेहमान है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला। जो भी सवालात नाज़रीन ने किए हैं इंशाअल्लाह से हम हज़रत से पूछेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं हज़रत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, दुआएं हैं आपकी माशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही हज़रात ने हमसे सवालात किए हैं, तो जो सवालात हम आए हैं इंशाअल्लाह से हम हज़रत से उनके जवाबात पूछेंगे। और मज़ीद नाज़रीन किराम की बारगाह में ये मदनी इल्तिजा है कि अगर वो भी हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो हमारी मेल आईडी हमारे मोबाइल नंबर पर सवाल कर सकते हैं। आइए अब सवालात व जवाबात सिलसिले का आगाज़ किया जाए। तो हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला हमारे साथ जलवा करें। हज़रत एक सवाल ये है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है या नहीं? देखिए, इंजेक्शन का मसला ये है कि इंजेक्शन लगाने की दो सूरतें हैं। इंजेक्शन या तो नसों में लगाया जाएगा या जो है गोश्त में लगाया जाएगा। दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। और तीसरी एक सूरत इसकी ये है कि ताकत के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है बाज़ जगहों पर, हालांकि ये अमल सही नहीं है, लेकिन इसके लगाने पर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता मकरूह हो जाएगा। तो रोज़ा टूटने की कोई सूरत इंजेक्शन में नहीं है। और इसकी असल वजह यह है, रोज़ा हर उन चीज़ से टूटेगा जो मनफस से अंदर दाखिल होता है। मनफस क्या है? मनफस ये आपके कान, ये नाक, मुंह, ये मनफस हैं। इससे अगर कोई चीज़ अंदर दाखिल हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। एक होता है मसान। मसान से कोई चीज़ अंदर दाखिल होगी तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मसान की मिसाल ऐसे समझें, आप जैसे बाज़ अतिब्बा का और बाज़ साइंसदानों का ये ख्याल है कि अगर कोई शख्स आधा एक घंटा डेढ़ घंटा जिस तरह भी स्विमिंग करे और नहाए, तो बाल जहाँ से उगता है उसके पास ही आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि एक छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो अतिब्बा फरमाते हैं कि उन सुराखों से और उन जगहों से पानी अंदर इंटर कर जाता है और तकरीबन थोड़ा पानी नहीं बल्कि लीटर डेढ़ लीटर तक पानी वहाँ पहुँच जाता है। वो पानी कहाँ पहुँचा? जाहिर सी बात है, पानी जिस्म के अंदर पहुँचा। इसीलिए नहाने के बाद, स्विमिंग करने के बाद इंसान को रिलैक्स अच्छा लगता है, महसूस होता है, अच्छा फील करता है वो, और उसका जिस्म भी हल्का होता है और अच्छा वो महसूस करता है उस वक्त। उसकी वजह यही है कि पानी अंदर इंटर करता है, पानी अंदर दाखिल होता है, लेकिन रोज़ा नहीं टूटता। सवाल ये है कि रोज़ा टूटता क्यों नहीं जब पानी अंदर इंटर होता है? तो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो मनफस से दाखिल नहीं हुआ।
اگر وہ پانی منفذ سے داخل ہوتا، کان کے ذریعے سے داخل ہوتا، ناک کے ذریعے سے داخل ہوتا یا منہ کے ذریعے سے داخل ہوتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ وہاں 1.5 لیٹر پانی اندر چلے جانے پر بھی روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور منفذ سے ایک قطرہ بھی چلا گیا پانی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس مسان اور منفذ کا یہ خاص فرق ہے روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے میں۔ اس تعلق سے میں ایک بات ضمناً عرض کروں کہ آنکھ یہ منفذ ہے یا مسان، اس تعلق سے علماء کے 2 گروہ ہیں، لیکن اختلافی مسئلہ یہاں مجھے نہیں بیان کرنا ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام اس میں منتشر ہو جائے گی، اس لیے میں زیادہ اندر نہ جا کے بس اتنا کہہ دوں کہ آنکھ والے مسئلے میں یعنی آئی ڈراپ جو ہوتا ہے، اگر وہ ہم اپنی آنکھوں میں ڈالیں تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ ناک سے اور کان اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ایک مکمل روٹ ہے اندر تک، اور وہاں سے مکمل انٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ کان میں تیل ڈالیں گے یا کوئی دوا ڈالیں گے یا پانی وغیرہ میں احتیاط نہیں کریں گے تو اس روٹ کے ذریعے سے پانی اندر انٹر کر جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آنکھ کے تعلق سے سائنسدانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنکھ سے اندر کا کوئی روٹ نہیں ہوتا اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث کریمہ بھی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور مسند ابی یعلا میں بھی ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور تینوں میں راویہ جو ہیں وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگایا۔ اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا اس حالت میں کہ وہ روزے سے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرما لگانے کے بعد اس کا اثر جو ہے گلے میں تھوکنے پر محسوس ہوتا ہے، تھوکنے پر اس کا اثر گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ٹوٹ جائے گا آئی ڈراپ ڈالنے سے کہ اس کا اثر گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو گلے میں محسوس ہونے والی ہر وہ چیز کہ جس کا اثر گلے میں محسوس ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی تھے اور سرما لگایا اور اس کا اثر بھی جو ہے گلے میں محسوس ہوتا ہے اور روزہ نہیں ٹوٹا، اسی حالت میں روزے کو پورا کیا۔ تو فقہاء کرام نے اسی حدیث پر، اور یہ متعدد احادیث کریمہ متعدد کتب حدیث میں ذکر بھی ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء کرام نے، اکابرین نے یہ کہا کہ آئی ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس طریقے سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آنکھ یہ جو ہے منفذ نہیں ہے، یہ مسان کے حکم میں ہے، اور مسان سے کوئی بھی چیز انٹری کرے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس تعلق سے امام ترمذی نے بھی ترمذی شریف میں بھی روایت کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم، اس نے کہا فاقتحل رسول اللہ فاقتحل وانا صائم، کہ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ اس
حالت میں کہ میں روزے سے ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا قال نعم، ہاں لگا سکتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ آنکھ میں سرما ہو یا آئی ڈراپ ہو، وہ ڈال سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، وہ نواقض روزہ میں اس کا شمار نہیں ہے، اس سے روزہ ہو جائے گا۔ اور کتب فقہ میں آپ ہدایہ دیکھ لیں، آپ فتاوی ہندیہ دیکھ لیں جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، کتنی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے فقہا نے اور تمام ہی فقہا نے، اس دور کے کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے یہ کہا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ چند علماء ہیں۔ اس لیے جمہور کی تعداد ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آنکھ میں آئی ڈراپ ہو یا سرما ہو، اس کے لگا لینے سے، اس کے ڈال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کان میں، اور جن لوگوں نے یہ کہا اور جن لوگوں نے کہا ٹوٹ جائے گا، ان دونوں کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ ناک میں اور کان میں اگر کوئی چیز داخل ہوگی مکمل طریقے سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے مکمل وضاحت فرما دی۔ ہمارے فیس بک ناظرین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی نے سحری کری اور سو گیا، پھر اس کے بعد اس کو احتلام ہوا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کو غسل کرنا ہی ہے؟ تو انہوں نے آگے لکھا کہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے، سحری کے بعد وہ سو گیا اور وہ محتلم ہو گیا تو اس پر غسل واجب ہو گیا، لیکن غسل کے واجب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے یعنی روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں احتلام کا ذکر نہیں ہے۔ احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں غور کرنے کی، ایک ہوتا ہے اپنے اوپر غسل کو واجب کر لینا، ایک ہوتا ہے غسل کا واجب ہو جانا۔ تو غسل کا واجب ہو جانا یہ احتلام کی صورت میں ہوگا، اور غیر فطری طور پر کسی نے اپنے اوپر غسل واجب کر لیا تو اس سے غسل بھی واجب ہوگا، روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یا بیوی سے اس نے ہم بستری کر لی حالت روزہ میں، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر غسل واجب کیا۔ غسل واجب کر لینا یہ الگ ہے، غسل کا اس پر واجب ہو جانا یہ الگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتلام سے کوئی اپنے اوپر غسل واجب کرتا نہیں ہے، بلکہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے وہ نہا لے، غسل کر لے، اور غسل کرنے میں ہاں خاص احتیاط یہ رکھے، کیونکہ اس میں جو 3 فرض ہیں اس میں سے 2 یہ ہے کہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ منفذ ہے، اور پورے جسم پر پانی بہائے گا تو وہاں سے پانی انٹری کرے گا اندر تو وہ مسان ہے، اس سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا منفذ کا خاص خیال رکھے اور کلی کو احتیاط سے کرے، اور ناک میں جب پانی ڈالے تب بھی احتیاط سے کرے، اور اس کے بعد غسل کر لے، اور مکمل اس کا روزہ چلتا رہے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اس کا روزہ چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا۔ ہاں غسل کر لے گا، اور غسل کرنے کے بعد وہ پاکی حاصل کر لے گا، اور کیونکہ پاک رہنا یہ ضروری ہے، اور پھر حالت روزہ میں تو ویسے ہی پاک رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتے رہنا چاہیے، انسان کو زیادہ تر عبادت میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے رمضان میں، اس لیے پاک جب رہے گا تبھی وہ عبادت کرے گا۔ اس لیے احتلام اگر ہو گیا ہے تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی اب آواز میری آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی
ایک سوال یہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زید نے ایک جگہ پر مکمل قرآن سنایا، پھر اگر وہ دوسری جگہ سنانا چاہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سنا سکتا ہے. زید نے، اگر زید حافظ ہے اور اس نے مکمل قرآن سنایا، اور جس نے سن لیا اس کا قرآن، تو ان لوگوں پر یہ ہو گیا کہ انہوں نے پورا قرآن سن لیا ہے. وہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے تو وہ ادا ہو گیا وہاں پر. در مختار میں نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ در مختار میں اس تعلق سے مکمل ذکر ہے کہ اول مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے، اور دوسری مرتبہ مستحب ہے اور تیسری مرتبہ افضل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو پہلی مرتبہ قرآن پاک سنا لیا ہے سنت مؤکدہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. اب جو وہ دوسری مرتبہ قرآن پاک سنا رہا ہے تو وہ مستحب ہے، لیکن وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہیں، ان کا وہ اول مرتبہ ہے یا دوسری مرتبہ ہے. اگر ان کا بھی دوسری مرتبہ ہے تو ان کے لیے بھی وہ عمل مستحب ہے، اور جو قرآن پاک سنا رہا ہے اس کے لیے بھی وہ عمل مستحب ہے. لیکن اگر جو قرآن پاک سنا رہا ہے اس کا دوسری مرتبہ ہے تو اس کا وہ عمل مستحب ہے، اور جو پیچھے سن رہے ہیں مقتدی حضرات ان کے لیے وہ عمل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تیسری مرتبہ اگر وہ سنائے گا تو وہ اس کے لیے افضل ہوگا. اور اسی طریقے سے تین نہیں بلکہ جتنی بار بھی چاہے وہ قرآن پاک سنا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بس پہلی مرتبہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور باقی اس کے بعد افضل ہے، مستحب ہے، اور بالتدریج اسی طریقے سے اس کے فضائل. ماشاءاللہ ناظرین کرام جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان سے ایک بار پھر یہ عرض ہے کہ اگر وہ بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں، یا ہمارے نمبر یا میل آئی ڈی پر بھی سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہونے والے آن لائن سوال جواب سیشن میں ان کا جواب دے دیا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ تھوک نکل لینے سے جو عوام میں مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا واقعی تھوک نکل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک وغیرہ عموماً جو ہے وہ انسان کے منہ میں آ جاتا ہے، اور تھوک سے اگر روزہ ٹوٹنے لگے تو پھر کون بچے گا کہ جس کا روزہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ تھوک تو انسان اب تھوک آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو تھوک دو باہر، اور اس کو اندر مت لے جاؤ تھوک کو. ایسا نہیں ہے. تھوک جب تک منہ میں ہے، جب تک تھوک منہ میں ہے، اگر وہ اندر دوبارہ سے چلا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں تھوک کو باہر کیا، منہ سے باہر کر دیا، پھر اس کو چاٹ کے اندر کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عموماً کوئی کرتا بھی نہیں ہے. ہاں کبھی سننے میں آتا ہے کہ کوئی مجرم ہے تو سزا کے طور پر اس سے یہ عمل کروایا جاتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں اس نے ایسا کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوک کو کتنی بار بھی اس کے منہ میں رہے، اندر نگل لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ نواقض روزہ میں اس کا شمار نہیں ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ویسے تو یہ کی جو اگلا سوال ہے اس کی تفصیل آپ نے گزشتہ سوال میں کر دی ہے، لیکن چونکہ آیا ہے تو اس لیے اس کی ایک بار آپ ارشاد فرما دیں کہ آنکھ میں ڈراپ یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کان میں ناک میں ڈالنے سے تو متفقہ طور پر بالاجماع ٹوٹ جائے گا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آنکھ کا مسئلہ الگ ہے، ناک اور کان کی بات کر رہا ہوں میں. اس سے اور ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے تو اس تعلق میں ایک بات بتا دوں کہ وہ جو بھپارا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بھاپ کو اندر لیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو اگر 15 منٹ میں 20 منٹ میں لیتے رہیں گے تو اس سے کوئی مرض نہیں آئے گا. تو اس تعلق سے جو ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ منہ جو ہے وہ منفذ ہے،
روزے کی حالت میں اگر ہم ایسا کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کرونا وائرس کے جو جراثیم ہیں اس کا گلے میں چپکا ہوا ہونا یہ یقینی نہیں ہے۔ اگر اس کا چپکا ہوا ہونا یقینی ہے تو ایسی کنڈیشن پر اس پر طبیب حاذق کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، اور شرع کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ روزہ ہی نہ رکھے۔ جب روزہ نہیں رکھے گا تو پھر بھاپ بھپارا لینے سے روزہ کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے ایسی کنڈیشن میں ایک وہمی چیز ہے تو شیء موہوم پر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، اور وہم والی چیز پر کوئی ایسا حکم نہیں سنایا جاتا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو روزہ نہ رکھے اور بھپارا لے تاکہ وہ مرض اس سے دور ہو۔ اس لیے کہ منہ منفذ ہے، ناک منفذ ہے، کان منفذ ہے، اس سے جو بھی چیز اندر انٹری کرے گی، داخل ہوگی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ آنکھ والے مسئلے میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آئی ڈراپ اگر ہم ڈالیں گے یا سرما لگائیں گے کہ حالانکہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے لیکن پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے جو راوی ہیں اور جو اس حدیث کی کڑی ہے سب مکمل قوی ہے اور صحیح ہے۔ اس لیے اس حدیث پر عمل ہے اور سرکار نے ایسا خود کیا ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور فقہائے کرام نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ میں نے بتایا تھا فتاوی عالمگیری اور ہدایہ شریف وغیرہ میں اس کا مکمل ذکر ہے، اکابرین کا یہی قول ہے، یہی ان کے اقوال ہے پہلے۔ اس لیے آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور سرمے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ، آج ہمارا جو سوالات و جوابات سیشن رہا اس میں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا فہیم اختر صاحب قبلہ جلوہ گر تشریف رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سلسلہ رہا۔ ناظرین سے بھی عرض ہے کہ ہمارے سلسلے کے بارے میں اپنے تاثرات سے نوازیں۔ مزید کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سوال ہمارے نمبر، ای میل آئی ڈی یا فیس بک کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہونے والے آن لائن سوالات و جوابات سیشن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ آج کے ہمارے سیشن میں ہمارے مہمان، خصوصی مہمان حضرت مولانا فہیم اختر صاحب قبلہ تھے۔ حضرت ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس سلسلے میں شرکت فرمائی۔ مزید کرونا وائرس کا جی ارشاد فرمائیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ آپ عوام کو کوئی پیغام آپ کی طرف سے دے دیا جائے۔ لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس یہ وبا عالم اسلام میں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیے اس تعلق سے انشاءاللہ اگلی ڈیبیٹ میں مکمل عرض کروں گا، لیکن پیغام جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ کرونا وائرس ایک مرض ہے جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوا چھا والی بیماری ہے کہ جو چھو لے تو اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے الحمدللہ میں نے ایک رسالہ بھی تحریر کر دیا ہے، لیکن وہ کمپوز نہ ہو پایا کیونکہ ساری دکانیں بند ہیں اور ساری پریسیں بند ہیں۔ مرض کے متعدی ہونے پر وہ رسالہ ہے۔ تو کرونا وائرس ہے، یہ مرض ہے، یہ وبا ہے، لہٰذا اس سے حفاظتی تدبیر ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ویسے بھی ہمیں فالتو کہیں نہیں نکلنا چاہیے، کیوں نکلے ہم، نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانا چاہیے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے، اور گھر میں رہیں گے تو سیف بھی رہیں گے، باہر نکلیں گے تو کہیں کچرا ہے، گندگی ہے، تو اس سے جو جراثیم اڑ کے آ جاتے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے حفاظت رہے گی گھر میں رہیں گے تو۔ اور باقی غریبوں کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا ہے۔ تو میری دو بات یہ ہے، ایک پیغام یہ ہے کہ کرونا وائرس جو چل رہا ہے اس سے حفاظتی تدبیر جو ہے وہ اپنائیں، اور جو غریبوں کی پریشانیاں ہیں، جو غریبوں کی مشکلات ہیں، اور ان کے لیے راشن وغیرہ کا انتظام کریں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم مبارک ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے
تو اس کے صدقے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو وباؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان عمل کے ذریعے، ہمارے ان صدقات کے ذریعے، ہمارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو دور کر دے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، مہلک مرض ہے، لہذا ہمیں اس سے جس طریقے سے بھی ہونا چاہیے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے، ضرور کرنے والا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن انسان خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب انسان جا کے ٹرک کے نیچے خود کی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، نہیں سوچنا چاہیے ایسا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بچا سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن انسان کو اپنی حفاظت خود بھی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں مکمل اس کا واضح بیان بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں فرماتا ہے کہ جب تک وہ خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کر لے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں خود اپنی حفاظت خود سے کرنا چاہیے، اور جو لوگ لاک ڈاؤن کا النگھن کر رہے ہیں اور خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ بہت ہی زیادہ ارجنٹ کام ہو تو قانون کے دائرے میں رہ کر باہر نکلیں، اور جو بھی کام ہو وہ کام کر کے گھر میں آ جائیں۔ بس یہی میرا پیغام ہے، اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی پرسش کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے تمام مشکلات کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی جو اس معاملے میں کاوش رہی اس کی تعلق سے اطلاع ملی کہ ماشاءاللہ بہت ہی کافی تعداد میں آپ نے غریبوں کے راشن وغیرہ کے حوالے سے آپ کی بہت عمدہ کاوش رہی، تو ناظرین کو اس تعلق سے بھی بتلا دیں تاکہ اس سے بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ دیکھیے، جس قدر بھی اللہ نے استطاعت بخشی تھی تو کیا اللہ نے کروایا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو وہ اللہ کے راہ میں ہی خرچ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ شروع میں اس کی مختصر یہ ہے کہ شروع میں ہم نے جو عوام، جو غربا ہیں، ان تک راشن پہنچوایا، اور جب ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ، تو پھر ہماری نگاہ میں فوراً یہ بات آئی کہ وہ امام جو شادی شدہ ہیں، جن کے بال بچے ہیں، اور جو کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، اور مکمل تنخواہ ان کی وقت پہ نہیں مل رہی ہے اس وقت، وہ بہت پریشان ہیں، اور کئی جگہ سے خبریں آئیں ان کی پریشانی کے تعلق سے۔ تو یہ قدم ہم نے اٹھایا، اور الحمدللہ 25-26 کلو کی راشن کی کٹ ہم نے ایک امام کو بھیجا، ایک امام کو، اور الحمدللہ وہ کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کٹ کے تقسیم کے بعد ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم بند لفافہ بھی ان ائمہ کرام کو اور مؤذنین کو، علماء کو ضرور انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ بس میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ ہم جس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور قدم اٹھائے ہوئے ہیں، ہم اس میں بالکل بھی پیچھے نہ آئیں، اور یہ کام ہمارا ہوتا رہے۔ اور تمام لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اس کام میں جہاں پر بھی وہ ہیں، جن علاقوں میں بھی، ان علاقوں میں ضرور غریبوں کی امداد کریں، بالخصوص ائمہ کرام کی، کیونکہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، مقتدی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آئیے وہ اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، تو حضرت دعا فرما لیں، اس کے بعد ہم سلسلے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں خوب زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مولانا غلام گیلانی صاحب جو یہ مہم چلا رہے ہیں دینی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مہم کو خوب کامیاب فرمائے، اور اس میں خوب ترقی عطا فرمائے، خوب زیادہ عروج عطا فرمائے،
اور جو غربا پریشان ہیں، عوام ہوں یا خواص ہوں، مولا ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے، اور یہ جو بالخصوص جو بلا ہے، وبا ہے، اے مولا اس کو دور فرما دے، اس کو ختم فرما دے، اپنے حبیب کے طفیل، خاتون جنت کے طفیل، غوث اعظم کے طفیل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام سے عرض ہے کہ گھر پر رہیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔